बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 40 किस्तें सुन चुके हैं और अब 41 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट्स करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह रखिए। एक लम्हे के लिए मैं साकत रह गया। मेरी समदर्द ने अपना तारुफ भी नहीं कराया था। बेशक इस वक्त उसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसने दोबारा जुम्बश की और फिर सर्द हो गई। मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो मर चुकी है। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं उसे पानी में ही छोड़ दूं। चुनाचे में उसे छोड़कर बर्क रफ्तारी से ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसी वक्त कोई चीज मेरे सर की पुश्त पर इस जोर से लगी कि मेरे आवाज गुम हो गए। संभलने की कोशिश की लेकिन ना संभल सका और चकरा कर गिर पड़ा। ना मालूम कितनी देर तक बेहोशी तारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता होश आ गया। बदन बुरी तरह जल रहा था और सर में शदीद ठेसें उठ रही थी। तबीयत बतला रही थी। आंखें खोली तो तेज धूप की वजह से दोबारा बंद कर लेनी पड़ी। आसमान पर सूरज चमक रहा था। मैंने करा कर करवट बदली तो किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखकर हमदर्दी से कहा, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? मैंने आंखें खोल दी। नुस्वानी आवाज थी और जानी पहचानी थी। मैंने वैली को पहचाना और उछल पड़ा। लेटे रहो, लेटे रहो। उसने मेरे सीने पर हाथ का दबाव डालकर कहा, ये तुम ही हो वैली? हाँ डियर, जख्म कैसा है? बहुत उम्दा है, लुत्फ आ रहा है। तुम तो खैरियत से हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। हम एक बादबानी कश्ती में सवार हैं और समंदर में सफर कर रहे हैं, वैली ने बताया। ओह, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी, वरना मैं तो सोच रहा था कि शायद मेरा सर चकरा रहा है। सर का जख्म देखा तुमने? ज्यादा गहरा नहीं, मरहम पट्टी कर दी गई है। कश्ती किसकी है और तुम? मैंने जुमला अधूरा छोड़ा और चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। हम दोस्तों में हैं, जरा समझ जाओ। तुम जरा संभल तो जाओ, मैं तुम्हें मिस्टर डैंक्रिक से मिलवाऊंगी। ए सुनो, जाओ दूध ले आओ, वैली ने एक लड़की को आवाज दी। काफी नहीं मिल सकती? मैंने पूछा। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए दूध मुफीद रहेगा, वैली ने जवाब दिया। एक और लड़की दूध का मग ले आई जिसे पीकर मुझे तकवीयत मिली थी। मैं उठकर बैठ गया। ये पुराने तर्ज की बादबानी कश्ती थी, लेकिन काफी बड़ी थी। इसमें कोई कैबिन वगैरह नहीं था। धूप से बचने के लिए शामियाना बांध लिया गया था। तकरीबन 10 आदमी इस पर मौजूद थे। एक तवील उल कामल शख्स बादबान के पास खड़ा था और समंदर की वुसअतों के नज़ारे में महव था। एक तवील उल कामल शख्स बादबान के पास खड़ा था और समंदर की वुसअतों के नज़ारे कर रहा था। तुम कूल फैन में क्यों जा घुसे थे? वैली ने कहा। ताक़ुब करने वालों से बचने के लिए। हम तो तुम्हारी जिंदगी से ही मायूस हो चुके थे। ऐन वक्त पर, यानी उस वक्त जब वो तुम्हारे सर पर ज़रब लगाकर तुम्हें काबू कर चुके थे, हमने तुम्हें देखा और जबरदस्त खूनरेज़ी के बाद तुम्हें उन लोगों के चुंगल से बचाया, वरना वो तुम्हें यकीनन हलाक कर देते। कूल फैन दहशत पसंदों की सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज है। दिल चाहा कि उन दहशत पसंदों के बारे में कुछ पूछूं, लेकिन उनके नतायज जानता था। चुनाचे खामोशी इख्तियार कर ली। तवील अल कामल शख्स मल्लाहों को हदायत दिए जा रहा था। उसकी शक्ल पुर्तगालियों जैसी थी। बड़े बड़े गलमचे चेहरे को ढके हुए थे। मैंने कई बार उसका दूर से जायजा लिया। फिर मैंने वैली से कहा, एक स्याहफाम लड़की ने वहां से फरार होने में मेरी मदद की थी। उसके बारे में कुछ मालूम हो सका? क्या वो कूल फैन की रिसेप्शन पे तो नहीं थी? वही थी। उसका नाम लाची है। हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। मैं खामोश हो गया। जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसके पेश नजर उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। मुमकिन है वो वहीं मारी गई हो। फिर तवील अल कामत मल्ला खुद ही हमारे पास आ गया। हेलो वैली, कैसे मिजाज है तुम्हारे दोस्त के? ठीक है मिस्टर डंकरक। और आप? मैं सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। बैरूत पहुंच जाओ तो कंपनी को इस सिलसिले में जरूर इतला दे देना कि बड़े असलाह खाने से खतरनाक हथियार गोरिल्लों के कब्जे में पहुंच गए हैं, और अगर वो वापस ना मिल सके तो वेंजो कराइन की बका खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने यह असला एक छोटे जहाज पर लाद कर किसी नामालूम सिमत का रुख किया है, और हम अभी तक ये अंदाजा नहीं लगा सके कि उनका रुख किस जानिब है। वैसे छोटी छोटी लांची और चंद छोटे छोटे जहाज उनकी तलाश में चल पड़े हैं। जब तक ये मालूम ना हो जाए कि उन्होंने किस सिमत का रुख किया है, हमारी परेशानियां बरकरार रहेंगी। डैंकरक के लहजे से शदीद परेशानी का इजहार हो रहा था। फिर मेरे नज़दीक बैठकर बोला, मिस्टर अल्बर्ट माहम, अगर तुम्हारे साथ ये हादसा पेश ना आया होता तो मैं तुमसे यही कहता कि फिलहाल हमारे साथ क़याम करो और बैरूत जाने का ख्याल छोड़ दो। तुम्हारी जहानत और कारकर्दगी हमारे लिए मिसाली हैसियत रखती है, और इस सिलसिले में जिस तरह तुम हमारी मदद कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। मैं अभी हाजिर हूँ मिस्टर डैंकरक। मेरे लायक जो भी खिदमत हो आप इसमें तकल्लफ ना करें। नहीं, तुम्हारे बारे में वैली का यही ख्याल है कि तुम्हें बैरूत भिजवाने के लिए फौरी इंतजामात कर दिए जाएं। हालांकि हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस कमबख्त को तुम्हारे फरार का इल्म हो गया है और यकीनन वो जानता है कि तुम कौन हो।
کس کمبخت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے بجائے ویلی نے پوچھا۔ اسی ایڈلر کی۔ تم جانتے ہو کہ ایڈلر کیا چیز ہے؟ ان اطراف میں ایڈلر کی بےتاج حکومت قائم ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ باغیوں کو اگر ایڈلر کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اتنی تباہ جمی سے کام نہ کر سکتے، بلکہ بعض اوقات تو یہ گمان گزرتا ہے کہ ایڈلر ہی ان باغیوں کا پشت پناہ ہے اور اسی کے ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈینکرک خاموش ہو کر گال کھجانے لگا۔ میں ابھی تک ان معاملات میں الجھا ہوا تھا، کوئی بات واضح طور پر ذہن میں نہیں آئی تھی۔ وینزوکرائن کے گوریلے، میڈونیا کا خونی انقلاب، یہ سب نام تو میرے سامنے آئے تھے، لیکن حقیقت ابھی تک میرے علم سے باہر تھی۔ دل چاہا کہ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کی جائیں، لیکن میرے لیے یہ سب غیر ضروری تھا۔ میرا مقصد بیروت پہنچنا تھا، اور ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے مجھے بیروت بھیجنے کا کیا بندوبست کیا ہے۔ مسٹر ڈینکرک کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہ چلے گئے تو میں نے آہستہ سے ویلی سے کہا، بڑی دلچسپ شخصیت کا مالک ہے یہ شخص۔ کون؟ مسٹر ڈینکرک کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، مسٹر ڈینکرک کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں۔ اوہ ڈیئر، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کا مالک ہے۔ سمندری معاملات میں اس سے بڑا آدمی آج تک کوئی اور نہیں دیکھا گیا، اور حکومت اس پر بے حد اعتماد کرتی ہے۔ مگر مسٹر ڈینکرک نے جو خبر سنائی ہے وہ واقعی بڑی پریشان کن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اپنی خدمات سے سبکدوش ہو جاؤں اور پھر واپس آ کر تم لوگوں کے ساتھ مل کر کام کروں۔ بیروت سے تمہاری واپسی جلد نہ ہو سکے گی۔ کمپنی کو اس بارے میں تمام اطلاعات فراہم کرنے کے بعد ممکن ہے تمہیں کوئی اور مشن سونپ دیا جائے۔ ویسے میں تم سے ملاقات کر کے بے حد مسرت محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ تمہارے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی ایک نمایاں مقام حاصل ہوتا ہے۔ میں نے ویلی کا بازو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اوہ ویلی، اب ایسی بھی بات۔ دل میں مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ جس شخص کی حیثیت سے میری تعریف و توصیف کی جا رہی تھی، میں اس کے فرشتوں کو بھی نہیں جانتا تھا۔ بس اگر اس کی ڈائری میرے ہاتھ نہ لگ جاتی تو شاید مجھے یہ اندازہ بھی نہ ہوتا کہ وہ تھا کیا چیز، اور میں یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیچاری نازا، میری بے لوث ہمدرد، جسے مجھ سے کئی فائدے کی توقع تھی، اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی پیار کی پیاس میری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی، لیکن اس کے جواب میں میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بے لوث محبت کا ایک عظیم ثبوت تھا جو نازا نے دیا تھا۔ ویلی کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، لیکن ویلی، تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ فان بیرو کے مکان سے نکل کر ندی میں کودنے کے بعد تم پر کیا بیتی؟ کچھ نہیں، میں تیرتی ہوئی ساحل سے جا لگی تھی۔ وہ لوگ جو ہمارا تعاقب کر رہے تھے صرف تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے نامعلوم کیوں نظر انداز کر دیا تھا۔ وہیں پر میری ملاقات مسٹر ڈینکرک سے ہو گئی اور میں نے انہیں ساری تفصیلات سنا دی۔ چنانچہ مسٹر ڈینکرک نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے تلاش کریں، اور عین اسی وقت جب وہ لوگ تم تک پہنچ چکے تھے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے، مسٹر ڈینکرک کے آدمیوں نے انہیں جا لیا۔ اس کے بعد وہ تمہیں یہاں اٹھا لائے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بس اسی وقت سے میں تمہاری تیمارداری کر رہی ہوں۔ تو پھر اب ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ تمہارے مشن کے بارے میں مسٹر ڈینکرک کو علم ہے۔ چنانچہ مسٹر ڈینکرک نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کورین ہیل پر چھوڑ دیا جائے اور کورین ہیل سے تم شہری آبادی میں چلے جاؤ۔ وہاں سے تمہیں بیروت بھیجنے کے مناسب انتظامات ہو جائیں گے۔ کورین ہیل؟ مگر یہ جگہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں، وہ تمہیں ریسیو کر کے شہری آبادی تک پہنچا دیں گے، اور وہاں سے حکومت تمہارے لیے خود بندوبست کر دے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کورین ہیل، شہری آبادی، حکومت، کیا اس طرح بیروت پہنچنا میرے لیے آسان ہوگا؟ میں گہری سانسیں لینے لگا۔ بڑے غیر یقینی حالات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ کورین ہیل کیا چیز ہے۔ بہت سے سوالات کا جواب ڈینکرک سے مل سکتا تھا، لیکن اس سے گفتگو کرنا خود کو خطرے میں ڈالنا تھا، کیونکہ مجھے ان تمام حالات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرتا رہوں، خاص طور سے یوں بھی کہ وہ لوگ مجھے ایک ذہین آدمی سمجھتے تھے اور میری اعلیٰ کارکردگی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر اس حیثیت میں رہتے ہوئے ان سے موجودہ حالات کے بارے میں کچھ تبادلہ خیال کیا گیا تو پھر ساری پول کھل جائے گی۔ اس کے لیے مجھے صرف ایک ہی ترکیب کرنی تھی، اور وہ یہ کہ خود پر نکات طاری کیے رہوں اور اس طرح بیمار بنا رہوں کہ مجھ سے زیادہ گفتگو کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ کشتی بھی میرے لیے عجیب تھی۔ ایک اتنا بڑا مشن اور اتنی خطرناک صورتحال میں اتنی معمولی سی کشتی استعمال کی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ کشتی نیلے پانی کو چیرتی ہوئی تیزی سے رواں دواں تھی، اور تیز سمندری ہوائیں بادبانوں سے ٹکرا کر برق رفتاری سے آگے بڑھا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی فضا میں طیارے ادھر سے ادھر گزرتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد خاموشی چھا جاتی تھی۔ لہروں کے شور کے علاوہ اور کوئی شور سنائی نہیں دیتا تھا۔ ویلی بھی کافی دیر سے خاموش تھی، اور سمندر میں یہ طویل خاموشی عجیب سی لگنے لگی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ڈینکرک موجود تھا،
جو خلاؤں میں کچھ گھور رہا تھا۔ اس کی گھنی سرخ بووں کے نیچے زرد آنکھیں غبار آلود ہو رہی تھی اور اس کی تیز نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی، غالباً اس چھوٹے جہاز کی تلاش میں جو کسی مشیگاؤں نامی جگہ سے اسلحہ لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ویلی نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، ماہم کیا طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے؟ ہاں ویلی، میں شدید نکات محسوس کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ کچھ پیش کروں تمہیں؟ نہیں شکریہ، ویسے تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کافی بھی پلا دوگی۔ البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ویلی، کیا یہ چھوٹی سی کشتی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے؟ اس کشتی کا استعمال جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ اکثر مچھلیاں پکڑنے والی کشتیاں سمندر میں گشت کرتی رہتی ہیں۔ گوریلوں کے لیے اب سمندر بھی اجنبی نہیں رہا ہے، وہ یہاں بھی کسی کارروائی سے چوکنے والے نہیں، چنانچہ اعلیٰ قسم کی لانچ کا استعمال انہیں ہوشیار کر سکتا ہے۔ مسٹر ڈینکرک اس کشتی کے ذریعے ہی کورین ہیل تک کا سفر کریں گے، اور اگر وہ چاہتے تو کوئی تیز رفتار لانچ یا کوئی اور ذریعہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دوہرا کام کیا، یعنی تمہیں کورین ہیل تک پہنچانا اور سمندر میں اس جہاز کو تلاش کرنا۔ تعجب کی بات ہے، اگر انہوں نے اس جہاز کو تلاش کر بھی لیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے یہ طیارے فضا میں دیکھے ہیں نا، ان سے ہمارا رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ کشتی پر اس قسم کا انتظام ہے، اگر وہ جہاز کسی نے دیکھ لیا تو پھر اسے گھیر لیا جائے گا۔ اوہو، تو یہ طیارے جو ادھر سے ادھر سفر کر رہے ہیں اس جہاز کی تلاش میں ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن امکانات اسی بات کے ہیں، ویلی نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر تک ویلی وہیں بیٹھی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کافی کے برتن تھے۔ اس نے کافی کی ایک پیالی مجھے پیش کی اور دوسری پیالی بنا کر مسٹر ڈینکرک کے پاس پہنچ گئی۔ مسٹر ڈینکرک نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا اور تیسری پیالی لے کر ویلی میرے پاس آ گئی۔ میں نے کافی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کورین ہیل میں میرا تعارف کن لوگوں سے کرایا جائے گا؟ تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کورین ہیل میں ہمارے ایسے آدمی موجود ہیں جو سمندر پر بھرپور نگاہ رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے لائٹ ہاؤس کے عملے کو جو ہمارے ایجنٹوں پر مشتمل ہے، اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ تمہیں انہی لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ تمہیں وہاں سے شہری آبادی میں لے جائیں گے۔ پھر تمہارا بیروت پہنچنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تمہارے لیے مناسب انتظام کر دیا جائے گا، ویلی نے جواب دیا۔ میں کافی کے گھونٹ لیتا رہا، پھر میں نے پوچھا، اندازاً کورین ہیل کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ افسوس، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اگر تم کہو تو مسٹر ڈینکرک سے معلوم کر کے بتاؤں، ویلی نے جواب دیا۔ نہیں ویلی، اب ایسی جلدی بھی نہیں، میں نے جواب دیا، اور کافی کا آخری گھونٹ لے کر پیالی ویلی کو واپس کر دی۔ اس کے بعد میں کشتی کے ایک حصے سے ٹک کر بیٹھ گیا اور میری نگاہیں سمندر کا جائزہ لینے لگیں۔ یہ سفر تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس کے بعد کشتی پر کچھ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، میں بھی سنبھل گیا۔ ویلی اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سار کا زخم تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مجھے بے بس کر دے۔ البتہ میں نکات کا اظہار ضرورت سے زیادہ ہی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ویلی میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، ہم کورین ہیل پہنچ گئے ہیں، لیکن ساحل سمندر تک نہیں جا سکتے۔ وہ سامنے تمہیں لائٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے، وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں۔ مسٹر ڈینکرک کا کہنا ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ ان اطراف میں بھی گوریلوں کا خاصا زور ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہاں سے ہم غوطہ خوری کے لباس میں چلیں گے اور پانی کے نیچے تیرتے ہوئے کنارے تک پہنچیں گے تاکہ ہمیں دیکھا نہ جا سکے۔ میں نے پرخیال انداز میں ساری لایا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہاں کی صورتحال ایسی ہی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے شہری آبادی تک پہنچنے کا مناسب بندوبست ہو سکے۔ لیکن اس وقت خاموشی ہی مناسب تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے غوطہ خوری کا لباس دیا گیا اور ویلی ڈینکرک اور چند دوسرے لوگوں نے بھی یہی لباس پہن لیے۔ پھر ہم کشتی سے پانی میں اتر گئے اور آہستہ آہستہ ہاتھ مارتے ہوئے ساحل کی جانب بڑھنے لگے۔ مختلف رنگوں کی سمندری مخلوق اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو رہی تھی۔ کنارے پر پہنچ کر جب ہم پانی کی سطح پر ابھرے تو میں نے کورین ہیل کا ساحلی علاقہ دیکھا۔ ڈینکرک ہم سے آگے تھا اور کنارے پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کنارے پر پہنچ گئے۔ ڈینکرک نے اپنے لباس سے ہلکی مشین گن نکالی تھی اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے پاس بھی اسٹین گنیں موجود تھی۔ مجھے اور ویلی کو اس قسم کی کوئی چیز نہیں دی گئی تھی۔ ہمارا رخ لائٹ ہاؤس کی جانب تھا جو یہاں سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ کشتی سمندر میں کافی دور نظر آ رہی تھی اور سمندر کی لہروں پر آہستہ آہستہ متحرک تھی۔ میں ڈینکرک کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈینکرک نے چند لمحے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک طرف رخ کر کے بولا، میرا خیال ہے ہمیں درختوں کی اوٹ میں ہو جانا چاہیے، وہاں سے ہم لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھیں گے تاکہ اطراف سے ہمیں دیکھا نہ جا سکے۔ اس کی خواہش کے مطابق ہم درختوں کی طرف چل پڑے جو ساحل سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ درخت پام اور ناریل کے تھے، خاصے گھنے
اور ایک دوسرے سے نزدیک وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ البتہ درختوں کے قریب پہنچنے سے پہلے ہم نے کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان واضح دیکھے تھے۔ ہم وہاں سے مزید آگے بڑھے اور بلاخر اس لائٹ ہاؤس تک جا پہنچے جس میں بکول ویلی کے ہمارے آدمی موجود تھے۔ دفعتاً ڈنکرک کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ یہ آواز کسی بیڑیے کی گھراٹ سے ملتی جلتی تھی، لیکن اس کے مفہوم جاننے کی کوشش کسی نے نہیں کی، کیونکہ جو کچھ ڈنکرک نے دیکھا تھا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے بھی تھا۔ 3 افراد یہاں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اور ان کے اطراف میں بکھرا ہوا خون صاف نظر آ رہا تھا جو جم کر خشک ہو گیا تھا۔ ڈنکرک بھی اختیار ان لاشوں کی طرف دوڑا اور اس کے پیچھے ہی ہم سب بھی دوڑ پڑے تھے۔ ڈنکرک نے جلدی سے انہیں سیدھا کر کے دیکھا، ان سب کے سینے گولیوں سے چھلنی تھے۔ پھر ڈنکرک کی نگاہیں لائٹ ہاؤس کے اوپری حصے کی جانب اٹھ گئی اور وہ غرائے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے آؤ۔ اور وہ دوڑتا ہوا لائٹ ہاؤس کی عمارت کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ عمارت کا احاطہ خالی پڑا ہوا تھا۔ یہاں گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات تو تھے، لیکن کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ اس کا مقصد کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ ہمیں ملنے والی اطلاعات درست تھی۔ سنا گیا تھا کہ گوریلوں سے کورین ہل کا علاقہ بھی محفوظ نہیں رہا، لیکن اتنی دلیری مجھے اس کی توقع نہیں تھی، کیونکہ یہاں ہمارے گشتی دستے پھرتے رہتے ہیں۔ بہرحال بہت برا ہوا۔ دفعتاً وہ چونک پڑا۔ اس نے سمندر کی جانب نگاہ اٹھائی۔ سورج کی کرنوں کی مدد سے آئینہ کے ذریعے خطرے کا سگنل دیا جا رہا تھا۔ ڈنکرک نے ہتھیلی پر گونسا مارا اور برہم لہجے میں بولا، وہ لوگ بھی خطرے میں ہیں، میں اس سگنل کو سمجھ رہا ہوں۔ وہ لوگ ہماری کشتی، اوہو، وہ واپسی کا سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ شاید ساحل پر انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ لیا ہے جو کشتی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم سب پھنس گئے ہیں۔ اس نے اپنے لباس سے 2 پستول نکالے، ایک مجھے اور ایک ویلی کو دیتا ہوا بولا، اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کرنا، ویسے ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ احاطے سے باہر نکل آیا اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا جہاں اطراف کے مناظر دیکھے جا سکیں، لیکن پھر گاڑیوں کی انجنیں کی آوازیں ابھری اور ڈنکرک کے اشارے پر ہم ایک طرف دوڑ پڑے۔ ڈنکرک کی تیز نگاہیں کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہی تھی۔ ایک جگہ گھنی جھاڑیوں کا جھنڈ نظر آیا تو ہم سب اس میں گھس گئے۔ ڈنکرک ان لوگوں کے بارے میں جانے بغیر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور یہ محتاط ہونے کی دلیل تھی۔ ابھی یہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ ڈنکرک اس وقت میرے بالکل قریب تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ گوریلے نہیں تو پھر ہمارے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اس وقت بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ بڑی بے بسی کی کیفیت تھی۔ دل چاہتا تھا بہت سے سوالات کرنے کے لیے، لیکن میرا کوئی بھی سوال ان لوگوں کو مشکوک کر سکتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ان اطراف میں آبادی نہیں ہے۔ دور دور تک ساحل ویران پڑا ہوا تھا۔ شہری آبادی یقیناً وہاں سے اتنے فاصلے پر ہوگی کہ اس تک پہنچنے کے لیے گاڑی کا استعمال ضروری ہوگا۔ ڈنکرک کے خیال کے مطابق اس بات کے امکانات تھے کہ گوریلوں نے سمندری راستے پر سفر کر کے یہاں اپنا کنٹرول قائم کیا ہوگا، اور ان لوگوں کو ہلاک کر کے وہ یہاں سے تمام سلسلے منقطع کرنا چاہتے ہوں گے۔ ہم دم سادے انتظار کر رہے تھے۔ گاڑیوں کی آوازیں جنگل کے قریب ہی آ کر رک گئی تھیں اور پھر انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی خشک پتوں کی چرچراہٹ اور جھاڑیوں کے ہلنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ڈنکرک سرگوشی کے انداز میں بولا، ہر شخص ہوشیار رہے، وہ غالباً اب ہمیں تلاش کرنے کے لیے گھس پڑے ہیں۔ ہم سب الرٹ ہو گئے۔ میں بھی صورتحال سے کسی قدر متاثر تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی ان لوگوں کا ساتھ دینے میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ تھوڑی دیر تک جھاڑیوں اور پتوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ لوگ ہمارے بالکل قریب آ چکے تھے اور ہم دم سادے بیٹھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے یہاں کوئی اترا ہی نہ ہو۔ ایک آواز سنائی دی، ہاں اس کی امکانات بھی ہیں کہ وہ لوگ یہاں اترنے کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ دوسری آواز ابھری، لیکن وہ بادبانی کشتی تھی۔ کیا اسے فوجی کشتی کہا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے وہ ماہی گیر ہوں جو ادھر آ گئے ہوں۔ کسی اور نے کہا، تو پھر کیا فائدہ یہاں رکنے سے، چلو واپس چلتے ہیں۔ آؤ، بیکار وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کشتی بہت دور جا چکی ہے۔ دوسری آواز پھر سنائی دی اور اس کے بعد جھاڑیوں میں واپس جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ڈنکرک گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور خاموشی سے ان لوگوں کے دور چلے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا۔ اس کے بعد گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں، پھر ان کے انجنوں کی آوازیں دور ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ڈنکرک بدستور خاموش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاڑیوں کے اس جھنڈ سے باہر نکل آیا۔ اس نے باقی لوگوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر زور سے چیخا، نکل آؤ، اب ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ ہم سب جھاڑیوں سے نکل کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ ڈنکرک اپنی جگہ کھڑا ہوا پرخیال انداز میں اپنے گال کھجا رہا تھا۔
پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، کشتی یقیناً واپس جا چکی ہوگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ واپسی کا سفر طے کرنے کے بعد وہ حکام کو ہمارے یہاں پہنچ جانے کی اطلاع دے دے۔ اور لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ لوگ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ لائٹ ہاؤس کے محافظ موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ بڑی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں مسٹر البرٹ مام، اب اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس علاقے سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوں مسٹر ڈنکرک، کبھی اس طرف آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ البرٹ مام کی ڈائری کا مطالعہ میرے کام آ رہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مسٹر البرٹ، آپ کا اس علاقے سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صورتحال یہ کہ یہ 3 آدمی جو یہاں لائٹ ہاؤس پر متعین تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم پیدل سفر کر کے شہری آبادی تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس طرح آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے، پھر وہیں سے ہم لوگ اپنی واپسی کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ اور کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ واقعی اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اندازہ بھی نہیں کہ وہ لوگ کتنی دور جا چکے ہیں اور اس علاقے میں گوریلوں کی کتنی تعداد موجود ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کمبختوں نے یہاں مکمل طور پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے، کیونکہ گاڑیوں کے ان علاقوں میں آزادانہ استعمال انتہائی تعجب خیز ہے۔ وہ بڑی آزادی سے یہاں نقل و حرکت کر رہے ہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم درختوں کی بجائے میدانی راستے پر سفر کر رہے تھے۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد جنگل کے درمیان سے گزرتی ہوئی ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک نظر آئی، جس پر ہم کسی قدر مناسب رفتار سے چلنے لگے۔ آگے گھاس بہت لمبی تھی اور گھنا جنگل شروع ہو گیا تھا۔ سڑک کے اطراف بھی گھاس ابری ہوئی تھی، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی نظر آ جاتے تھے۔ ہم اس ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سفر کرتے رہے جو آگے جا کر ایک طرف مڑ گئی تھی۔ بائیں ہاتھ پر ہمیں چٹائیوں کی ایک ہٹ سی بنی ہوئی نظر آئی، جس پر ساگوان کے بلند درخت سایہ کیے ہوئے تھے۔ جس سخت مشقت اور خراب ماحول سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے تھے، اس کے تحت یہ ضروری تھا کہ ہماری توجہ اس ہٹ کی جانب مبذول ہو جاتی اور ہم اس ہٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ڈنکرک نے کچھ کہنے سے پہلے ہی سب کے چہروں پر یہ بات محسوس کر لی تھی، چنانچہ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور پھر ہمارا رخ ہٹ کی جانب ہو گیا۔ ہم تیز رفتاری سے اس ہٹ کی جانب چل پڑے۔ خوش قسمتی سے ہٹ میں کوئی موجود نہیں تھا۔ بانس کی بنی ہوئی سیڑھی کے ذریعے ہم سب ہٹ کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے اور چاروں طرف پھیل کر اس کی تلاشی لینے لگے۔ ہٹ کی یہاں موجودگی کا کوئی جواز بظاہر نہیں تھا۔ مسٹر ڈنکرک یا کوئی بھی اس کے بارے میں صحیح طور پر فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ ہٹ یہاں کس نے اور کس لیے بنائی ہے۔ پورے ہٹ کی تلاشی لینے کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں ملی جسے ہم اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے۔ چنانچہ یہی طے پایا گیا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آگے کا سفر طے کیا جائے۔ تھوڑی فاصلے پر کچھ بلندی پر ایک جچھا سا بنا ہوا تھا، جہاں گھاس پھوس کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ویلی اور میں ٹہلتے اس طرف آ نکلے۔ ویلی بانس کی سیڑھی سے اس چھجے کے اوپر چڑھنے لگی اور مجھ سے بولی، آؤ یہاں سے ہم دور تک نگاہ رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی تھوڑی دیر آرام کر لینے دیا جائے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مسٹر ڈنکرک کچھ تھکے سے ہیں۔ میں نے ویلی کی ہدایت پر عمل کیا اور بانس کی سیڑھی کے ذریعے اس جچھے پر پہنچ گیا، جہاں گھاس کے ڈھیر میں بآسانی چھپ کر بیٹھا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں گھاس کے ڈھیر پر دراز ہو گئے۔ ہم یہاں آئے کسی اور مقصد کے تحت تھے، لیکن ہو کیا گیا؟ یوں لگتا ہے جیسے گوریلوں کا زور بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، بات دراصل یہ ہے مسٹر مام کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس دہشت گردی میں شامل ہو گئے ہیں جن کے بارے میں یہ امید نہیں کی جا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ گوریلوں کو بھرپور مدد مل گئی ہے، جیسے مسٹر ایڈلر۔ مسٹر ایڈلر تو خیر ایک اہم شخصیت رکھتے ہیں، لیکن دوسرے بے شمار افراد ان اطراف میں گوریلوں کے ہم نوا بن چکے ہیں۔ یہ کمبخت دہشت گرد حکومت کو درم برم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کاروائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی تشکیل چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر وہ شخص جو اپنے علاقے میں کوئی بڑی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنے طریقے سے کوشش کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اب بھی یہ ہنگامہ خیزی کسی طور کم نہیں ہو رہی، بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہماری بقا کا دار و مدار اب ان پولیٹیکل ایجنسیوں پر رہ گیا ہے جو بیرونی ممالک ہمارے لیے کام کر رہی ہیں۔ تمہارے سپرد بھی تو یہی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ تاہم ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ ہم اس وقت ایسی کشتی میں سوار ہیں جس کا کوئی ملا موجود نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ سمندر کی لہریں اس کشتی کو متحرک رکھے ہوئے ہیں۔ دفعتاً وہ چونک پڑی۔ اوہو، وہ دیکھو اس طرف، اطلاع دو، فوراً اطلاع دو۔ میں نے ویلی کے اشارے کی سمت دیکھا تو مجھے 2 ٹرک اور ایک جیپ گاڑی اس ہٹ کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ ہم دونوں انتہائی تیزی سے بانس کی سیڑھی سے نیچے اترے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں ڈنکرک اور اس کے ساتھی آرام کر رہے تھے۔ ہمیں اس طرح دوڑتے دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو یقیناً خطرناک ہے۔ وہ سب پھرتی سے کھڑے ہو گئے۔ ڈنکرک نے اپنے قریب ہی رکھی ہوئی ہلکی مشین گن سنبھال لی تھی۔ کیا بات ہے؟ ڈنکرک نے پوچھا۔
2 ٹرک اور 1 جیپ اس طرف آ رہے ہیں، گویا وہ کمبخت اب یہاں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ڈنکرک بولا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں اور ویلی ایک جگہ رک گئے تھے۔ میں نے اس وقت اس موقع کو انتہائی خطرناک محسوس کیا تھا، کیونکہ جس انداز میں وہ لوگ آ رہے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر کم افراد ہوتے تو 3 گاڑیوں میں نہ آتے۔ اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہم ان کا بھرپور مقابلہ کر سکیں گے۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ باہر فائرنگ شروع ہوگی۔ ڈنکرک نے مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ جواب میں دوسری طرف سے بھی بہت سی گولیاں چلیں اور گاز کی جھونپڑی میں پیوست ہو گئی۔ ایک تیز چیخ سنائی دی، گویا اس طرف سے کی گئی فائرنگ مؤثر تھی اور اس کے نتائج کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر تو چاروں طرف سے گولیاں برسنے لگیں اور ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ کی تلاش تقریباً ناممکن ہو گئی۔ ڈنکرک اور اس کے ساتھی بھرپور مقابلہ کر رہے تھے اور وہ اپنی بقا کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ویلی کا ہاتھ پکڑا اور جھونپڑے کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں سے نیچے ڈھلوان شروع ہوتی تھی۔ سامنے کی سمت سے جھونپڑے تک آتے ہوئے یہ مقام کسی بلند جگہ پر نہیں محسوس ہوتا تھا، لیکن پیچھے کی طرف ایک گہری کھائی نظر آ رہی تھی۔ جس جگہ ہم پہنچے تھے وہاں سے ایک چھوٹی سی دراڑ نیچے چلی گئی تھی۔ یہ دراڑ گویا ہمارے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ اس وقت یہی احساس ہوا۔ میں نے انتہائی صورت کے ساتھ ویلی کا ہاتھ پکڑا اور دراڑ میں اتر گیا۔ کیا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہاں ویلی، اس وقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، میں نے جواب دیا اور ویلی بادل نخواستہ میرے ساتھ نیچے اترنے لگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور وہ بدحواس نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے گولیوں کی آوازیں تیز تر ہوتی گئیں۔ اگر ہم اس دراڑ میں نہ اتر جاتے تو خدا جانے ہمارا اشر کیا ہوتا، لیکن دراڑ میں اترنے کے بعد ہم نے مزید نیچے اترنے کا عمل جاری نہیں رکھا تھا، بلکہ ایک ایسی جگہ رک گئے تھے جہاں ہمیں سر چھپانے کا موقع مل گیا تھا۔ خوش قسمتی تھی ہماری کہ دراڑ نیچے جا کر ذرا سی چوڑی ہو گئی تھی اور چٹان کا ایک حصہ اس طرح آگے بڑھ آیا تھا کہ ہم اس کے پیچھے چھپ سکتے تھے۔ یہاں رک کر میں نے پستول ہاتھ میں لے لیا۔ ویلی بھی اپنا پستول نکال چکی تھی۔ میں نے پستول کا چیمبر چیک کیا، پوری گولیاں بھری ہوئی تھی، کم از کم چند لوگوں کے لیے تو کافی تھی۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گوریلے اب ٹرک سے اتر کر جھونپڑی کے اطراف میں پہنچ گئے تھے اور بری طرح اس پر فائرنگ کر رہے تھے۔ دفعتاً کسی نے پٹرول کا ایک بم جھونپڑی پر پھینک دیا جو بانس کی سیڑھی کے قریب گرا۔ خشک گھاس نے چشمے زدن میں آگ پکڑ لی تھی، شعلے اٹھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گولیاں چلنے کی رفتار کم ہو گئی۔ غالباً ڈنکرک اور اس کے آدمی یا تو شدید زخمی ہو گئے تھے یا ہلاک ہو گئے تھے، یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو گوریلیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر مزید چند گولیاں چلیں، چیخوں کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی، شور، کہکے اور ہذیانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ گوریلوں کے ادھر ادھر دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ویلی نے میرے شانے پر سر ٹکا دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے مسٹر البرٹ کہ ڈنکرک اور ان کے ساتھی کام آ گئے۔ وہ نڈال لہجے میں بولی۔ میں نے ویلی کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، آواز کو قابو میں رکھنا ویلی، ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ ہم وہی انتظار کرتے رہے۔ آگ کی تپش ہم تک پہنچ رہی تھی، لیکن شکر تھا کہ جھونپڑی کا ملبہ اس طرف نہیں گرا تھا۔ اگر وہ پیچھے کی سمت گرتا تو یقیناً جلتے ہوئے گھاس پھونس کے ڈھیر اس دراڑ میں بھر جاتے اور ہم بھی وہیں کباب بن کر رہ جاتے۔ اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہوا کا رخ دوسری جانب تھا۔ جھونپڑی کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اسی طرف گر رہی تھی۔ کافی دیر تک یہ ہنگامہ جاری رہا اور اس کے بعد گوریلوں کی واپسی کی آوازیں سنائی دی۔ غالباً انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ جو لوگ یہاں تک پہنچے تھے وہ ان کا شکار ہو گئے۔ آگ کی تپش اور دھوئیں کی وجہ سے ویلی کو کھانسی اٹھ رہی تھی اور وہ بمشکل تمام اپنی کھانسی پر قابو پائے ہوئے تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ گوریلوں کی واپسی کے بعد میں نے ویلی کا ہاتھ پکڑا اور دراڑ میں نیچے کی طرف اترنے لگا۔ یہ اترائی 10 منٹ سے زیادہ نہیں تھی اور اس کے بعد ناہموار میدان نظر آ رہا تھا۔ ہمارے لیے اس کھلے میدان میں سفر کرنا اس وقت انتہائی غیر موزوں تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ ممکن ہے کچھ گوریلے اطراف ہی میں پھٹک رہے ہوں، کسی بھی جگہ ان سے سامنے کا خطرہ تھا۔ ڈنکرک اور اس کے ساتھی کی موت بھی میرے لیے پریشان کن تھی۔ کم از کم یہ لوگ مجھے اس شہری آبادی تک پہنچا سکتے تھے جہاں میرے لیے بیروت جانے کے امکانات پیدا ہو سکتے تھے۔ ایک جھنڈ کی جانب اشارہ کیا اور بولی، میرا خیال ہے ہمیں وہاں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ درخت کے نیچے جو لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی ہے وہ ہمیں چھپا سکتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا اور ہم تقریباً دوڑتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ گئے۔ گھاس کے جھنڈ میں پہنچ کر ویلی فوراً لیٹ گئی اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی، لیکن اتنا شدید نہیں کہ میں نڈال ہو جاتا۔ تاہم میں بھی اس کے نزدیک ہی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ سورج مشرق کی طرف جھکا چلا تھا۔ ویلی کافی دیر تک اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے شانے پر تھپکی دے کر کہا، کیا تم سوچ رہی ہو؟
نہیں، میں شدید تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ افسوس، مسٹر ڈنکرک کام آ گئے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو ان کی نقل و حرکت ضرور محسوس ہو جانی تھی۔ اگر ہمت ہو تو آؤ جھونپڑی کے پاس چل کر دیکھیں۔ نہیں ڈیئر، مجھ میں ہمت نہیں، ویلی نے کہا۔ تو پھر تم تنہا یہاں آرام کرو، میں جاتا ہوں۔ پلیز نہیں مسٹر البرٹ، جو کچھ ہوا ہے اسے اسی طرح رہنے دو۔ تو پھر آگے کے لیے کیا کرنا چاہتی ہو ویلی؟ ہم آبادی کی جانب سفر کریں گے، مگر کیا تمہیں راستوں کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں؟ تفصیلات تو نہیں معلوم، لیکن لائٹ ہاؤس کے عقبی حصے میں جو راستہ جاتا ہے وہ ہمیں آبادی کی جانب لے جائے گا، اور آبادی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ گڈ، اگر ایسی بات ہے تو پھر تمہاری مرضی۔ ڈنکرک عقل مند آدمی تھا، لیکن خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک میں انتہائی کامیابی سے اپنا برم قائم رکھے ہوئے تھا۔ ویسے کسی کو شک کا موقع نہیں مل سکا تھا، یہاں تک کہ یہ خطرہ مستقل دور ہو گیا۔ جب شام کے سائے پھیل گئے تو ہم نے آبادی کی جانب سفر شروع کر دیا، اور اس وقت رات زیادہ نہیں بھیگی تھی جب ہم ایک ایسی بستی کے قریب پہنچ گئے جہاں خاصے اور جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ بہتر ہے کہ ہم کچھ دیر کے بعد اس آبادی میں داخل ہوں تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم کہیں باہر سے آئے ہیں، ویلی نے کہا۔ میں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ ہم آبادی کے سرے پر ایک جگہ رک گئے۔ ہمیں ایک کھنڈر نما عمارت میں پناہ مل گئی تھی۔ رات کی تاریکی کچھ اور گہری ہو گئی تو ہم دونوں باہر نکل آئے۔ چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور قہوہ خانے کھلے ہوئے تھے۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے ویلی کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ مزید کچھ دیر گزر گئی تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی بند ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ ہاں، ویلی بھی اختیار بولی، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ غالباً تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ ہم دونوں ایک ہی بات پر سوچ رہے تھے۔ تو پھر آؤ، ہمیں ہمت کرنا ہوگی۔ اس وقت پیٹ کی آگ بجھانے کا اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ جس ہوٹل میں ہم داخل ہوئے تھے اس میں تقریباً 10 میزیں تھیں، جن میں سے صرف 4 میزوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 ملازم سامان سمیٹ رہے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی قبرستان میں آ گئے ہوں۔ تمام نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئی تھی، حالانکہ ہم نے ایسی کوئی داخل ہوتے وقت حرکت نہیں کی تھی، اور رات کے گہرا ہونے کا انتظار بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے۔ لیکن بھوک نے سارے خدشات ختم کر دیے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ممکن ہے ہم پر خصوصی توجہ نہ دی جائے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے یہاں کے تمام لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں۔ سب ہماری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے خوف زدہ ہو گئے ہوں۔ سامان اٹھاتے ہوئے بیرے کے قدم بھی اسی طرف رک گئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے قدم ٹھٹکے، اور پھر میں آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر میں نے ایک توانا آدمی تھا، لیکن بہت خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جیب سے بھیگی ہوئی کرنسی نکالی جو نازتھا کا تحفہ تھی، اور پھر کچھ رقم کاؤنٹر مین کے سامنے رکھ دی۔ ہمارے لیے کھانا مہیا کرو، میں نے کہا۔ کاؤنٹر مین اچھل پڑا، اس کا ہاتھ پاس لگی گھنٹی پر جا پڑا، اور اس نے گھنٹی بجا دی۔ دونوں ملازم حرکت میں آ گئے۔ اس نے مقامی زبان میں ان کو کھانا لانے کا حکم دیا، اور وہ دونوں ایک دروازے میں غائب ہو گئے۔ میں ویلی کے ساتھ ایک میز پر آ بیٹھا تھا۔ کتنی پر اسرار خاموشی ہے، ویلی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری چھٹی اس خطرے کا اعلان کر رہی ہے۔ تعجب ہے، ہر جگہ ایک ہی فضا ہے۔ اس ماحول میں دہشت گردوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے کہ وہ کون سے ہیں۔ عجیب کھچڑی سی پک گئی ہے۔ ایک ہی گھر کے 2 افراد میں سے ایک دہشت گردی کے خلاف ہے اور دوسرا اس کا حامی، اس لیے مزید پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک ملازم نے ہمارے سامنے کھانا لگا دیا اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ بار بار ہماری نگاہیں اطراف میں بھٹکنے لگی تھی۔ دفعتاً ویلی نے کھاتے کھاتے ہاتھ روک لیا۔ انداز چونکنے کا سا تھا۔ کیا بات ہے ویلی؟ میں نے پوچھا۔ دوسرا ویٹر کہاں گیا؟ ویلی نے آہستہ سے کہا۔ معمولی سی بات تھی لیکن قابل توجہ تھی۔ میں نے ایک لمحے سوچا اور پھر کہا، پھرتی سے کھانا کھاؤ، میں کھا چکی ہوں، تب پھر اٹھو، میں نے کہا، اور ہم دونوں اچانک کھڑے ہو گئے۔ کاؤنٹر مین نے سر جھکا لیا تھا۔ دوسرے لوگ اب بھی ساکت تھے۔ کسی نے یہاں سے اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ہم باہر نکل آئے اور میں نے اپنا پستول سنبھال لیا۔ ویلی کی چھٹی اس نے واقعی اسے صحیح احساس دلایا تھا۔ ایک جیپ این دروازے پر آ کر رکی اور اس میں سے 2 افراد نیچے اترے تھے، جن میں سے ایک ہوٹل کا ملازم تھا اور دوسرا ایک قوی الجثہ شخص تھا۔ دونوں نے ہمیں دیکھا اور ٹھٹک گئے، لیکن دیر کرنا اس وقت بدترین غلطی تھی۔ میں نے چیتے کی طرح جست کی اور قوی ایکل آدمی کو لپیٹ میں لیتا ہوا نیچے جا گرا۔ ملازم نے ہوٹل کے اندرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی تھی، لیکن ویلی الرٹ تھی، اور چونکہ وہ عام قسم کی عورت نہیں تھی اس لیے کسی نہ کسی حد تک لڑائی بڑائی کے معاملات سے بھی واقف تھی۔ اس کا پاؤں ملازم کے پیروں میں جا پھنسا اور ملازم بری طرح گرا کہ اس کا سر شدید زخمی ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ویلی نے اپنے کام کو پختہ کرنے کے لیے اپنے جوتے کی ٹھوکر اس کی پیشانی پر رسید کی اور ملازم چت ہو گیا۔ ویلی نے یہی سب کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ ملازم کو گھسیٹ کر ایک ایسے گوشے میں ڈال دیا جہاں
جہاں سے وہ ہوٹل سے باہر نکلنے والوں کو نظر نہ آ سکے۔ اسی دوران میں قوی الجثہ شخص سے بھیڑا ہوا تھا۔ میرے اس اچانک حملے نے اسے بکھلا دیا تھا، لیکن چند لمحے بعد اس نے پلٹی کھائی اور اپنے موزے سے ایک لمبی سی چھری نکال لی اور نہایت پھرتی سے چھری کا وار مجھ پر کیا، لیکن میں غافل نہیں تھا۔ میں نے اس شخص کو گردن سے پکڑ دیا اور اس طرح اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ چھری اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے میرا گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور اس کی چیخ دم توڑ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گر پڑا تھا۔ ویلی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ تب میں نے کہا، میں اسی چھری سے تمہارے بدن کی اتنے ٹکڑے کروں گا کہ لوگ گن نہیں سکیں گے۔ میری آواز میں صفاقی تھی، لیکن وہ میری اس دھمکی سے متاثر نہیں ہوا اور نہایت پھرتی سے اٹھتے ہوئے کاندھا میرے پیٹ پر پوری قوت سے مارا۔ مجھے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ میں ایک دم پیچھے جا گرا اور وہ حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ ایک طرف دوڑنے لگا، لیکن صرف ایک لمحہ۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اٹھ کر اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس بار میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ویلی بھی اپنا پستول اس کی طرف تان چکی تھی۔ دوڑتے ہوئے اس کا فاصلہ ہوٹل سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اس کی مرمت کرنے میں یہ خوف نہ ہوا کہ ہوٹل سے نکل آنے والے اس کی مدد کرنے لگے۔ میں نے اس کو گھونسوں پر رکھ لیا اور چند ہی لمحے میں اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ پھر میں نے وہی چھری جسے میں اپنے ساتھ اٹھا لایا تھا اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، مرنا چاہتے ہو یا زبان کھولو گے؟ تم غلطی کر رہے ہو۔ ہاں، مجھے احساس ہے کہ میں تمہیں زندگی کے یہ چند لمحے دے کر غلطی کر رہا ہوں۔ اسی دوران ویلی ہمارے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ سام گناچی، اس نے جواب دیا۔ گوریلا کارروائی میں تمہارا کتنا ہاتھ ہے؟ وہ ایک لمحے خاموشی سے ہماری شکلیں دیکھتا رہا، پھر تعجب سے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جواب دو تو تمیز سے دو، ورنہ تمہاری زندگی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں سرکاری آدمی ہوں، سمجھے تم؟ گوریلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس نے کسی قدر اکڑتے ہوئے کہا۔ بکواس کر رہے ہو تم، سرکاری آدمیوں سے تمہارا کیا تعلق؟ سنو، جو کچھ ہوا ہے شاید غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ میں در حقیقت سرکاری آدمی ہوں اور یہاں گوریلوں کے خلاف کام کرنے والے دستوں کے ساتھ ہوں۔ تم لوگ کون ہو؟ خوب، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ملاقات ایک سرکاری آدمی سے ہو گئی۔ ہم بھی سرکاری آدمی ہیں ڈیئر۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کہیں اور چل کر گفتگو کرتے ہیں۔ تم اپنی جیپ میں چلو، ویلی نے کہا اور میں ویلی کی اس تجویز سے متفق ہو گیا۔ میں نے اسے جیپ کی جانب دھکیلا اور اسی طرح دھکا دیتا ہوا جیپ کے قریب لے آیا۔ جب میں نے اسے اسٹیئرنگ پر بٹھایا تو ویلی نے ایک اور کام کیا، یعنی اس نے جھک کر اس کی دونوں نچلی جیبیں اور بغلی ہولسٹر تلاش کیا۔ پستول اس کے پاس تھا ہی نہیں، ورنہ وہ اسے نکالنے میں دیر نہ کرتا۔ گاڑی اسٹارٹ کرو جانے من، جلدی، ہری اپ۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سنو، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے جا سکتا ہوں۔ اگر تم بھی سرکاری آدمی ہو تو پھر ہمارے درمیان یہ جھگڑا کیسا؟ محفوظ جگہ بھی چلیں گے جانے من، تم پہلے گاڑی تو اسٹارٹ کرو۔ اور سنو، اگر تم نے راستے میں کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس بار تمہاری زندگی کی خیر نہیں۔ ہم تو موت و زندگی کا کھیل کھیل ہی رہے ہیں۔ اس کھیل میں 2-4 آدمیوں کو ہلاک کر دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، میں نے کہا اور اپنا پستول نکال کر اس کی گدی پر رکھ دیا۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے بادل اس زور سے گرجا جیسے کئی بم اچانک پھٹ پڑے ہوں۔ سام گناچی نے بادلوں سے بھرے ہوئے آسمان پر نظر ڈالی اور تشویشناک لہجے میں بولا، طوفان آ رہا ہے، میرا خیال ہے تمہیں میرے پاس پناہ لے لینی چاہیے۔ چلتے رہو، ہم کسی مناسب جگہ اس طوفان سے بچاؤ کا بندوبست بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم اب اس بستی میں نہیں رکنا چاہتے تھے۔ گاڑی اس مخصوص سڑک کی طرف چل پڑی جس کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ اس بستی سے آگے چلی جاتی ہوگی۔ ویلی نے چند لمحات کے بعد پوچھا، ہاں تو ڈیر سام گناچی، تمہارا گوریلوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہوٹل کا ملازم تمہارے پاس کیوں پہنچا تھا؟ اس نے یہی بتایا تھا کہ 2 پر اسرار آدمی ہوٹل میں آئے ہیں اور کہیں دور سے آئے ہیں، ان کا تعلق گوریلوں سے بھی ہو سکتا ہے اور تم ہمیں گرفتار کرنے چلے آئے۔ میں نے سنا ہے کہ کورین ہیل میں گوریلا کارروائیاں زور پکڑ چکی ہیں، جبکہ اس سے پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ لائٹ ہاؤس پر متعین 3 آدمی ہلاک کر دیے گئے اور تم لوگوں کو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ویسے ڈیر، کیا تم اپنا کوڈ بتا سکتے ہو؟ کوڈ؟ اس نے اکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوڈ؟ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہر سرکاری آدمی مخصوص قسم کے کوڈ ورڈ رکھتا ہے اور یہی اس کی شناخت ہے۔ تم اپنا کوڈ بتاؤ تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمہارا تعلق گوریلوں سے نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے تمہاری، مجھے کوئی ایسا کوڈ نہیں بتایا گیا جسے میں تمہارے سامنے دہراؤں، اس نے کہا اور ویلی آہستہ سے ہنس پڑی۔ اس کے باوجود تم خود کو سرکاری آدمی کہتے ہو۔ خیر، کوئی بات نہیں، چلتے رہو۔ اگر تم سرکاری آدمی نہیں بھی ہو تو ہم تمہیں سرکاری بنا لیں گے۔ ویلی کی حصے مزاح پھڑک اٹھی تھی۔ ان حالات میں بھی وہ خود کو پرسکون رکھنا جانتی تھی۔ نیم شکستہ سڑک جنگل میں سے گزرتے ہوئے پکی سڑک میں تبدیل ہو گئی تھی۔
ساحل کی آبادی میں بتیاں جل رہی تھی، ایک ریڈیو ٹاور کی سرخ بتی پلکیں جھپکا رہی تھی۔ جنگل خاصا گھنا تھا اور اس میں بلندی سے آتی ہوئی کسی ندی کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دفعتاً سام گناچی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو تم جس راستے پر سفر کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں، ہمارا سامنا کسی بھی گوریلا گروہ سے ہو سکتا ہے۔ چلتے رہو، موت آنی ہے تو وہ ہر جگہ آ سکتی ہے، اور پھر سرکاری آدمیوں کو تو ہر وقت گوریلوں سے سامنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ جھنجھلا گیا۔ تم نہیں سمجھتے کہ میں بالکل نہتا ہوں؟ کوئی بات نہیں، اگر ہم زندہ رہے تو تمہاری قبر بہت شاندار بنائیں گے، میں نے جواب دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ سڑک آگے چل کر ایک دو شاخے میں تقسیم ہو گئی۔ ہم ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئے کہ کس سمت میں سفر کیا جائے، مگر زیادہ سوچ بچار کا موقع نہیں تھا۔ گاڑی دو شاخے کے دائیں سمت بڑھ گئی تھی، بائیں سمت سڑک کے آثار گم ہو چکے تھے۔ سام گناچی نے پوچھا، آخر تم لوگ جانا کہاں چاہتے ہو؟ شہری آبادی کی جانب، جہاں صحیح معنوں میں ہم اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کر سکتے ہیں۔ مگر یہ سڑک اس طرف نہیں جاتی، پھر یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ میں نے سوال کیا اور سام گناچی خاموش ہو گیا۔ راستہ آگے چل کر خاصا دشوار ہو گیا تھا۔ دائیں سمت ایک ندی نظر آنے لگی، اس کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی سڑک آگے چل کر خستہ اور جگہ جگہ جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جیپ اچھلتی کودتی سفر کر رہی تھی، بادلوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور اس طرح سے حبس ہو گیا تھا کہ گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ آسمان پر تاریکی تاریکی تھی اور اس تاریکی میں طوفانی بجلیاں کڑک رہی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد گناچی بولا، آگے چل کر یہ سڑک ختم ہو جاتی ہے، ہم گاڑی پر آگے نہیں جا سکیں گے اور ہمیں پل پر سے گزر کر اپنا سفر جاری رکھنا ہوگا۔ کیا اس پل پر سے گاڑی نہیں گزر سکتی؟ نہیں، اور اگر ہم اس بائیں سمت چلتے تب پھر ہم ایک گہری ڈھلوان عبور کرتے جو اس لیے خطرناک تھی کہ اگر راستے میں بارش ہو جاتی تو وہاں جمع شدہ پانی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ تھوڑی دور چل کر سڑک پر واقعی پل تنگ ہو گئی تھی۔ یہ پل اتنا چوڑا نہیں تھا کہ گاڑی اس پر سے گزاری جا سکے۔ اس کے علاوہ پل سے دوسری طرف پہنچنے کے بعد چڑھائی شروع ہو جاتی تھی، یہاں ہمیں رکنا ہی پڑ گیا۔ سام گناچی نے گاڑی کی بتیاں بجھا دی تھی۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا، اگر ہم اس پل پر سے گزر کر یہ چڑھائی عبور کر لیں تو کیا کسی مناسب جگہ پہنچ سکتے ہیں؟ یہ راستہ شہری آبادی کی جانب ہی جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ راستہ شہری آبادی کی طرف جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ گاڑی میں ایک فلیش لائٹ موجود تھی جسے ویلی نے اٹھا لیا۔ ویلی نے چلتے ہوئے لائٹ روشن کر لی۔ سام گناچی ہمارے سامنے چل رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ہم گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہی چند فائروں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے دلوں کی حرکت بند سی ہو گئی تھی۔ سام گناچی کے حلق سے بینچی بینچی سے چیخ نکلی۔ وہ آہستہ سے بولا، مر گئے تم لوگ اور تمہارے ساتھ میں بھی۔ چاند ہی لمحے بعد دوسری جانب سے اور عقب سے چند تاریک سائے ہماری طرف لپکے اور پل پر ہی ہمیں گھیرے میں لے لیا گیا۔ پھر کسی نے آگے بڑھ کر فلیش لائٹ ویلی کے ہاتھ سے چھین لی اور اس کی روشنی ویلی کے اور میرے چہرے پر ڈال کر ہماری شکلوں کا بغور جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص کی آواز ابھری، یہ وہی ہیں مسٹر ڈینکرک، یہ وہی لوگ ہیں۔ یہ نام سن کر میں اور ویلی بری طرح اچھل پڑے۔ سنو، ہمارے ساتھ کوئی سلوک کرنے سے پہلے صرف اس نام کو دوبارہ دہرا دو جو تم نے اپنی زبان سے ابھی لیا تھا۔ ویلی نے بے تابی سے کہا، کچھ نہیں میڈم، آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھیے۔ یہ آدمی کون ہے؟ تم نے ڈنکرک کا نام لیا ہے نا؟ یہ میں ہوں، ویلی ڈیڈ۔ دوسری جانب سے ڈنکرک کی آواز سنائی دی اور میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ اس خطرناک وقت میں جب ہم ایک طرح سے مایوس ہو گئے تھے، یہ نام اور یہ آواز ہمارے لیے بڑے ہی حوصلہ افزا تھے۔ ہمیں گرنے والے آگے بڑھ گئے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پل پار کر گئے۔ پل کی دوسری جانب تقریباً 20-22 افراد موجود تھے، سب کے سب پوری طرح مسلح تھے۔ ڈنکرک نے آگے بڑھ کر ہم لوگوں کا استقبال کیا اور میں جلدی سے مسٹر ڈنکرک کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر جتنی خوشی ہوئی ہے مسٹر ڈنکرک، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں جانتا ہوں اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ انتہائی دشواریوں کے باوجود میں تمہیں پانے میں کامیاب ہو گیا، مگر ابھی ہمیں خاصا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ میں دراصل تم لوگوں کی تلاش میں تھا اور جب تم نہیں ملے تو میں نے سمجھ لیا کہ تم دونوں کسی طرح بچ کر نکل گئے ہو اور یقیناً اسی راستے تک پہنچنے کی کوشش کرو گے۔ دیکھو نا کتنا درست اندازہ تھا میرا۔ کیوں مسٹر سام گناچی، تم کون سے سرکاری عہدے پر فائز ہو؟ ڈنکرک نے ہنستے ہوئے کہا، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، دیکھو بھائی، اجنبی لوگوں کے ہاتھ کھلے نہیں رہنے چاہیے۔ بہتر ہے کہ مسٹر سام گناچی کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دو۔ سام گناچی کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور چند آدمیوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد ہم پل پر سے آگے بڑھ گئے۔ اس راستے میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے چلنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم 1 فیل کا فاصلہ طے کر سکے۔ ڈنکرک آگے آگے چل رہا تھا، رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی جب ہم بمشکل 4 میل کا فاصلہ طے کر پائے۔ راستے میں اور کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی سوائے اس کے کہ ہمارے بدن کانٹے دار جھاڑیوں سے
उलझते रहे। फिर एक हमवार मैदान तक पहुंचकर हम दाईं सिमत मुड़ गए और उसके बाद थोड़ी दूर चलकर बाईं सिमत नदी इसी दौरान हमारे साथ साथ बहती रही, जिसके बारे में डेंकरेक ने कहा था कि ये नदी सही जगह तक पहुंचाने का जरिया है। बहरकैफ नदी के किनारे सफर करते करते हम आगे बढ़ते रहे। खुदा खुदा करके ये सफर खत्म हुआ और साहिल समंदर पर नजर पड़ते ही डेंकरेक के हल्क से एक कलकारी सी निकल गई। गुड, वेरी गुड। बिलाखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। हर चंद के आसमान पर गहरी तारीकी छाई हुई थी, लेकिन समंदर का शोर सुनाई दे रहा था और सफेद सफेद जाग उड़ाती हुई मौजें साहिल की तरफ दौड़ती हुई नजर आ रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि साहिल पर ऐसे साहिबाम बने हुए थे जिनके ऊपर टीन की छतें थी, लेकिन वहां किसी ज़ीरू का नामो निशान तक नहीं था। मालूम नहीं कि ये जगह क्यों बनाई गई थी और इस साहिल पर क्या होता था। टीन के ये साहिबान किसी ने तैयार किए थे। पत्थर के 8 फीट ऊंचे सतूनों पर मेखों के जरिए 3 फीट की चादरें ठोक दी गई थी ताकि हवाएं इन्हें उड़ाकर ना ले जाएं। वहां पहुंचने के बाद डेंकरेक ने कहा, अब हर शख्स सिर्फ आराम करेगा उस वक्त तक जब तक कि हमारी तमाम थकन दूर ना हो जाए। साहिबान के नीचे घास मौजूद थी जो कुदरती थी, लेकिन मुरझाई मुरझाई सी नजर आ रही थी, लेकिन ये हमारे लिए बेहतरीन बिस्तर साबित हुई। मैं सबसे पहले दराज हुआ था और मेरे नजदीक ही वैली बैठ गई। डेंकरेक भी हमसे ज्यादा दूर नहीं था। अलबत्ता साम गुनाची को थोड़े से फासले पर ले जाया गया जहां वो बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद डेंकरेक हमारे पास आया। उसने जेब से एक मोटा सा सिगार निकाला और मुझे किसी कदर हैरत हुई क्योंकि इससे कबल मैंने डेंकरेक को सिगार पीते हुए नहीं देखा था। उसने अपने दांतों में सिगार दबाकर सुलगा लिया। वाह, क्या पुरलुत्फ मौसम है और क्या पुरुमदा माहौल। मेरा ख्याल था कि शायद मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगा, और उसका मुखातिब मैं था। मुझे भी इंतहाई हैरत है मिस्टर डेंकरेक कि हमने वहां आप लोगों को मुर्दा तस्वर कर लिया था। मैंने जवाब दिया, सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन हम चालाकी से निकलने में कामयाब हो गए। मेरे साथ सिर्फ 3 आदमी जिंदा बच सके। जब उन्होंने झोंपड़े को आग लगाई थी तो रोशनी में हमारे लिए छुपना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनके 3 आदमियों को हलाक करके हमने उनकी जगह ले ली और उनके साथ काफी दूर तक चलते रहे ताकि उन्हें शुबह ना हो सके। फिर मौका पाकर कर हमने उन्हें छोड़ दिया। वापस पलटे और तुम्हारी लाशें तलाश की गई, लेकिन वहां तुम दोनों ही मौजूद नहीं थे। मैंने यकीन कर लिया कि तुम दोनों बच निकलने में कामयाब हो गए हो। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ तरीकों से कोशिशें की और इन रास्तों पर तुम्हारा इंतजार करने लगा जिधर से तुम गुजर सकते थे। लेकिन ये साहिल कैसा है मिस्टर डेंकरेक और ये साहिबान? यहाँ कभी एक बंदरगाह थी, एक छोटी सी बंदरगाह जिसे स्मगलरों की जन्नत कहा जाता था, लेकिन फिर इस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया गया और ये वीरान हो गई। मैं इस बंदरगाह को पहले भी देख चुका हूँ। हम अगर समंदर के किनारे किनारे सफर करते तो शहरी आबादी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जबकि आम सड़क से सफर करते हुए ये रास्ता बेहद तवील हो जाता है। लेकिन खुशबख्ती से हम ऐसे लोगों से मुलाकात करने में कामयाब हो गए हैं जो इस इलाके के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं, और उनके बेहतरीन ताउन से हमारा वो मकसद हल हो गया जिसके लिए हम सरगर्दां थे। अलबत्ता मैंने इन इतराफ में जो कुछ देखा है उसकी मुझे तवक्को नहीं थी। कोरियन हिल का इलाका महफूज तरीन तस्वर किया जाता है, लेकिन अब तो यूं महसूस होता है कि यहाँ की सारी आबादी ही गोरिल्लों से जा मिली है। चुनाचे फौरी तौर पर इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि कंपनी को इस सिलसिले में मुकम्मल इतलात फराहम की जाए, और ये काम आपको ही करना है मिस्टर अल्बर्ट। अब बेहतर यही होगा कि हम पहली कोशिश यही करें कि आपको शहरी आबादी तक पहुंचाकर आपकी रवानगी का बंदोबस्त कर दिया जाए। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहा था डेंकरेक। मेरा मकसद इसके अलावा और क्या था? मुझे तो इस बात का भी सही अंदाजा नहीं हो सका था कि वो कंपनी है क्या चीज कि जिसके बारे में ये लोग इतने पुरुमीद हैं। हालांकि दिल ये चाहता था कि इन एहसान करने वालों के काम आऊं और कंपनी के बारे में मुफस्सल मालूमात हासिल करूं, लेकिन अगर इतना मुखलिस हो गया तो यहीं से मेरा सवाल शुरू हो जाएगा। इन लोगों को ये सवाल बहुत अजीब लगेगा और वो ये सोचेंगे कि मैं कौन हूं जिसे कंपनी के बारे में तफसीलात मालूम नहीं, जबकि मेरा मिशन यही था। इसी एहसास ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो रही थी। आसमान तारीक था और हवाएं खासी तेज हो गई थी। डेंकरेक किसी दौरान मुसलसल गुफ्तगू कर रहा था। वो हमारे दोबारा मिल जाने पर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन दफअतन उसे खामोश होना पड़ा क्योंकि हवाओं के झोंकों ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। एक तेज तन तूफान आ गया था। डेंकरेक खामोशी से खलाओं में घूरने लगा था। तूफान तेज से तेज तर होता जा रहा था। टीन की चादरें अपनी जगह छोड़ने लगी थी। मुख्तलिफ सिमतों में खौफनाक आवाजें उभर रही थी। हर तरफ रेत, इर्द गिर्द गुबार की चादरें सी तन गई थी और समंदर की लहरों में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी।
بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے ہواؤں میں کچھ کمی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہواؤں کے تیز تھپیڑے سائبان کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ سمندر کی طوفانی لہریں اٹھ اٹھ کر کنارے کی جانب دوڑ رہی تھی۔ ہر چند کے سائبان ساحل سے بہت نزدیک نہیں تھے، لیکن یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر شدید طوفانی جھونکے اور تیز بارش اسی طرح جاری رہی تو پھر ہم اس سائبان کے نیچے نہ رہ سکیں گے اور ہمیں کھلے علاقے میں جانا پڑے گا، جو بے حد خطرناک ثابت ہوگا۔ ہم انتظار کرتے رہے، البتہ تمام آدمی ڈنکرک کے کہنے پر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے تاکہ اجتماعی شکل میں طوفان سے بچاؤ کا بندوبست کیا جا سکے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ آہستہ آہستہ طوفانی تھپیڑوں میں کمی ہوتی چلی گئی، اور اس وقت جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی یہ تھپیڑے ختم ہو گئے تھے اور سمندر کسی حد تک پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ رات کی تباہ کاری کے آثار ہر شخص کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ جتنے لوگ موجود تھے ان کے بدن گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، شکلیں ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ صبح کو آگے بڑھنے کی تیاریاں کر لی گئی۔ ڈنکرک نے اپنے آدمیوں سے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ ٹولیوں کی شکل میں سفر کرتے ہوئے شہری آبادی کی جانب چلو۔ ہمیں اطراف سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، کسی بھی لمحے گوریلے یہاں آ سکتے ہیں۔ اس کی حکمت عملی کو میں نے بھی پسند کیا اور ہم ٹولی میں بٹ گئے، لیکن ڈنکرک ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں پورا دن گزر گیا، اور اس وقت جب شام کی تاریکیاں پھیلی تو بہت دور روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آئیں۔ ڈنکرک نے میرے بازو پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، گڈ، ویری گڈ، ہم آبادی تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سفر ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ آبادی میں داخل ہونے کے بعد ہی ہم لوگ آرام کریں۔ چنانچہ سفر جاری رہا اور رات کو تقریباً 1 بجے ہم آبادی میں داخل ہو گئے۔ بھوت نما انسانوں کا آبادی میں گزر اگر دن کی روشنی میں ہوتا تو لوگ حیرت سے چونک پڑتے، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو چکی تھی، اس لیے ہمیں عام لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ لیکن گشتی پولیس کے اسکواڈ نے ہمیں گھیر لیا، اور جب ڈنکر نے انہیں تفصیلات بتائیں تو وہ ہمیں بڑے احترام سے ساتھ لے کر ایک ایسی عمارت میں پہنچ گئے جو پولیس اسٹیشن کی عمارت تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری مشکلات کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ رات ہم نے پولیس اسٹیشن کی عمارت میں گزاری۔ رات نہانے، سونے اور آرام کرنے میں صرف ہوگی۔ وہاں ہمارے لیے انتہائی معقول بندوبست کر دیا گیا تھا۔ دوسری صبح بہترین ناشتہ دیا گیا۔ ڈنکرک تھوڑی دیر کے لیے ہم سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اس کے آدمی منتشر ہو گئے، صرف ویلی میرے پاس تھی جو پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں میرے ساتھ موجود تھی۔ تقریباً 11:30 بجے ڈنکرک واپس آیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں نے ویلی سے ملتے ہوئے کہا، ڈیئر ویلی، اگر زندگی رہی تو دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی، یا ممکن ہے میں تم سے نہ مل سکوں۔ ویلی نے نمناک آنکھوں سے مجھے رخصت کیا تھا۔ ڈنکرک مجھے لے کر ایک عمارت میں پہنچا جہاں سرکاری دفاتر پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں حکومت کے اہم عہدیدار سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ صرف ایک دن مجھے یہاں قیام کرنا پڑے گا، کیونکہ معاملات اس قدر اہم ہے کہ مجھے بیرون روانہ کرنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی، اور اس شخص نے اپنا یہ قول نبھا دیا۔ دوسری رات تقریباً 1 بجے مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ میرے لیے سارا بندوبست کر لیا گیا ہے اور صبح 3:30 بجے میں بیروت کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سارے کام اتنی آسانی سے ہو گئے۔ گرے وائل کی خوفناک زندگی، ایک ایسے قیدی کی حیثیت سے قیام جس کے لیے عرصہ حیات میں کبھی باہر نکلنے کے امکانات نہ ہوں، اور حالات گزرنے کے بعد ایک بار پھر میں ان کے درمیان پہنچنے والا تھا جن کا میری زندگی سے گہرا تعلق تھا۔ جہاز میں سفر کرتے ہوئے بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات جاگزی تھے، یہاں تک کہ طویل سفر طے ہوا اور بیروت ایئرپورٹ کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ بیروت ایئرپورٹ پر قدم رکھا، جانی پہچانی جگہ اترا۔ دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے پورا وجود ہوا میں اڑا جا رہا ہو۔ قدم بہک رہے تھے۔ کسٹم ہاؤس سے فراغت حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جو الجھن کا باعث ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ کسی کو میری واپسی کی اطلاع نہیں ہوگی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ فوراً ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی اور میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور ایک بھاری بھرکم شخص تھا۔ اس نے میٹر ڈاؤن کیا اور ٹیکسی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے اسے ایک پتہ بتا دیا تھا۔ ٹیکسی تھوڑی دور چلی تھی کہ دفعتاً میرے اور ڈرائیور کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ کار کی چھت سے کوئی چیز نکلی تھی اور نیچے تک پہنچ گئی تھی۔ میں خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ سامنے دیکھا تو سپاٹ دیوار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھڑکی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ ہینڈل جام ہے۔ شیشوں پر بھی ویسی ہی شیلڈ آ پڑی تھی۔ میں چیخنے لگا، دروازے پر گونسے مارے، پوری قوت سے اپنے بدن کا دباؤ ان دروازوں پر ڈالا، لیکن دروازے ٹس سے مس نہ ہوئے۔
عجیب سی گاڑی تھی، میں نے ایسی کسی صورتحال کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، حالانکہ سوچنا چاہیے تھا۔ ٹیکسیاں اس طرح سامنے آ کر نہیں رک جاتی، انہیں اشارہ تو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ تصور بھی تو نہ تھا کہ کوئی اس طرح میرے استقبال کو تیار ہوگا۔ میں جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی تھی۔ منزل پر پہنچنے کے بعد یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ اتنا نڈال محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو کہ اب چیخنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی، پورے بدن میں کپکپاہٹ سی تھی۔ میں پچھلی سیٹ سے ٹک گیا۔ کون ہے یہ؟ کون ہے جس نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ بے بسی کا یہ سفر زیادہ دیر جاری نہ رہا۔ کار کئی موڑ مڑی اور پھر رک گئی۔ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دن کا وقت تھا لیکن میرے چاروں سمت تاریکیاں بکھری ہوئی تھی۔ پھر یہ تاریکیاں ختم ہو گئیں، درمیانی دیوار ہٹ گئی، دروازے بھی نظر آنے لگے، لیکن دروازوں کے دوسری طرف مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں دبی ہوئی تھی اور ان کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ نیچے آؤ، ان میں سے ایک نے دروازہ کھول کر کہا اور میں نیچے اتر آیا۔ چلو آگے بڑھو، وہی شخص بولا۔ تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ کار تو نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتا ہوا ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب جلوس کی شکل میں میرے ساتھ چل رہے تھے اور پوری طرح الرٹ تھے۔ مجھے ایک راہداری سے گزرنا پڑا جس کا اختتام ایک بند دروازے پر ہوا تھا۔ آگے چلنے والے نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر داخل ہونے کی ہدایت کی۔ دوسری طرف تیز روشنیاں ہو رہی تھی۔ دن کا وقت تھا لیکن حال نما کمرے میں بہت سی روشنیاں جگمگا رہی تھی اور کمرے کے عین درمیان بالکل بیچ میں گرے سوٹ میں ملبوس ایک شخص نظر آ رہا تھا، ایک مکروہ چہرہ، ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ خوش آمدید میرے دوست، خوش آمدید علی یار خان۔ ہاورڈ کی آواز ابری، میرے سارے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہاورڈ کی پیشانی بائیں رخسار پر ٹیپ چپکے ہوئے تھے، یہ زخم میرے لگائے ہوئے تھے۔ ہاورڈ اس دفعہ ایسا زخمی شیر تھا جو خونخوار ہو جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی درندگی کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں محسوس کر سکتا تھا۔ حالات کا یہ نیا رخ میرے لیے بے حد سنسنی خیز تھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے اب مجھے ہر احساس پر قابو پانے کا فن آ چکا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی سنبھلنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور میں جواب میں مسکرا دیا۔